नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए सहर के साथ इरफान मुस्तफा सहराई और शाहिद नदीम अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ पाक अफगान जंग बंदी का मुआहदा हो गया तो दूसरी जानब मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल हो रहे हैं, जबकि MQM मौजूदा पॉलिसी जारी रखने के हक में है। इस पर और इससे जुड़े दीगर मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन आगाज पाक अफगान मुआहदे से ही करते हैं। जी शाहिद नदीम अहमद साहब, पाक अफगान मुआहदा हो गया, लेकिन आज़ाद पाकिस्तान के मज़े अफगानिस्तान में कहाँ? नौजवान मुहाजिर जो है वो परेशान है, आप क्या कहते हैं? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और इरफान साहब, जैसे कि आपने अफगानिस्तान के हवाले मुआहदे से बात की है, तो आम तौर पर जब पाक अफगान जंग शुरू हुई है, यानी जो झड़पें शुरू हुई हैं, इससे आम तौर पर यह अब समझा जा रहा था कि पाक अफगान मुआहदा बिलखुसूस जबकि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जाके हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा की झोली में बैठ गए थे, तो ये समझा जा रहा था कि अब वादे का वक्त गुजर गया, अब फैसला कुन मरहल में जो है मामला दाखिल हो गए हैं और जब तक जो है वो दहशत गर्दी का नसूर का ख़ात्मा नहीं किया जाता, जब तक दहशत गर्दों को कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, जब तक अफ़गानिस्तान जो है या उसकी हुकूमत जो है वो इस पॉइंट पर नहीं एग्री करती कि हमारी पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दहशत गर्दी नहीं होगी, तब तक कोई मुआहदे का जो है वो चांस नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसी यही रही है और ये जो मुआहदा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुआहदा होना चाहिए, खित्ते में अमन होना चाहिए। हम नहीं चाहते थे कि हम अपने हमसाय बरादर मुल्क अफ़गानिस्तान, और हम समझते भी नहीं थे कि ये अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग है, बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है, उनके तर्जुमान ने भी कहा है, अक्सर क़यादत ने भी कहा है कि हमारी जंग दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है, ना कि अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो इसमें कतर का तुर्किया का जो है वो बड़ा अहम किरदार है कि उन्होंने जो है इस खित्ते में क़याम अमन के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए कोशिश की है कि वो आपस में लड़ने की बजाय मामलात को बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, और उन्होंने इसका इनेकाद दोहे में किया। और ये दोहे में 18 घंटे के बाद एक चलने वाले मुज़ाकरात, जिसमें ख्वाजा आसफ का भी बड़ा नुमाया किरदार है कि उन्होंने इस चीज़ पर उन्हें एग्री करवाया है और इत्तफाक हुआ है पाक अफगान में हुकूमत में कि दहशत गर्दी जो है उसका ख़ात्मा किया जाएगा और आइंदा जो है वो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कोई दरअंदाजी नहीं होगी। इससे भारत को तो काफ़ी मायूसी हुई होगी, क्योंकि भारत के तो चांदी बन गई थी कि वो अफ़गानिस्तान जो था वो उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया था और उनके साथ बड़े मुआहदे शादे हो रहे थे। लेकिन अब जो है एकदम जो ये तब्दीली आई है, इससे शायद उनके यहाँ सफ़े मातम होगा, लेकिन हम इस पे खुशी का इज़हार तभी करेंगे जब इसके अगले मुआहदे के जो है वो जो इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को हो रहा है, उसमें जो है मामलात खुशुसलूबी से सारे जो है वो हल हो जाएंगे। अभी दहशत गर्दी पे इत्तफाक हुआ, अगला मरहला जो है वो यहाँ से जो रास्ते बंद हुए थे तिजारत के, उन्हें खोलने का है और उन बाकी जो शराइत हैं उन पर भी अमल दरामद करने का है। अगर नेक नीति से दोनों तरफ से जो है मामलात को हल किया गया और किए जाने वाले मुआहदे पे अमल किया गया, तो उम्मीद है कि ये मुआहदा जो है वो हौसला अफजा होगा और इस खित्ते के क्या हमें अमल लाने में दहशत ख़त्म में अहम किरदार अदा करेगा। रही बात यहाँ से मुहाजिर जाने वालों की और उनकी जो है परेशानियों की, तो वो लोग जब आए थे 80 का दौर था, वहाँ पे तरक्की याफ्ता दौर था, वहाँ पे तालीम की आज़ादी थी, नाच गाने की भी आज़ादी थी, कल्चरल भी आज़ादी थी। लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब तो वहाँ हजाम के पास भी जाएं तो वहाँ तालिबान हजाम बैठे हैं जो हुकूमत की कवानीन के मुताबिक हजामत करते हैं। तो वहाँ वो मौजें जो पाकिस्तान में उन्हें मिली हुई थी वो तो मौजें नहीं मिलेंगी, लिहाजा उनकी परेशानी अपनी जगह,
لیکن اب ان کو جو ہے اگر وہ یہاں قیام امن سے رہتے، آرام سے رہتے، سہولت کار دہشت گردی میں نہ بنتے اور ہمیں ان مسائل سے نہ گزرنا پڑتا، ایک مہمان جو ہے وہ مہمان کے طور پہ رہتا ہے، نہ کہ قابض ہونے کی کوشش کرتا، اور ان کی سوچ اس طرح کی ہوتی تو یقیناً یہاں پہ جیسے ایک طویل 40 سال ہو گئے تھے تو کوئی ملک بھی نہیں چاہتا تھا، جہاں ان کے نقصانات اب ہمیں نظر آ رہے ہیں وہاں فوائد بھی تھے، تجارتی فوائد تھے، دیگر فوائد تھے، لیکن اب جو ہے وہ ان کو جو ہے جس ماحول میں بھی افغانستان ہے وہاں ان کو جا کے بدلنے کی کوشش کرنے چاہیے۔ اگر تو ان کے مزاج کے مطابق افغانستان بدلتا ہے ٹھیک ہے، اگر ان کے مطابق نہیں بدلتا تو پھر انہیں اپنی حکومت کے بطابق خود کو بدلنا ہوگا۔ شاہ ندیم صاحب، آپ نے یہ جو معاہدے کا بڑا خوش اسلوبی سے ہونے میں خوشی کا اظہار کیا، لیکن میرے خیال میں یہ اتنی بھی خوشی کا اظہار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ سامنے والا جو ہمارے بیٹھا ہوا ہے معاہدے میں وہ کون ہے، اس کی جو کریکٹر ہے وہ کیا ہے۔ اس کا کریکٹر تو یہ ہے کہ ہم اس کو برادر برادر کہہ رہے ہیں اور وہ ہمیں پیٹھ کے پیچھے چریاں گھونپتے ہوئے دشمن کے، ہمارے ہی دشمن، درینہ دشمن کے ساتھ بیٹھتا ہے اور معاہدے کرتا ہے۔ ہم نے ان کو 40 سال پالنے کے، ان کے افغانی بھائیوں بھائی کہہ کے ان کو اپنا گھر، اپنی روٹی، اپنی جتنی تعلیم، صحت کے حوالے سے ہر طرح کی سہولیات دیں، اور انہوں نے ان کا کریڈٹ جو ہمیں دیا اور وہ ہم پہ حملہ کر کے اس سے آگے جو ہے نا یہ معاہدے شعاہدے اس پہ اب وہ اعتماد اتنا کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ دوسرا آپ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدے رہے، ان کی وجہ سے ایک بھی ایسا فائدہ نظر نہیں آتا جتنے فائدے نقصانات کے ہیں۔ کراچی میں انہوں نے ہمارا وہ ہب تھا جو بزنس کا، اس کا بیڑا غرق کرنے والے یہ لوگ جرائم پیشہ یہ افغانستان کے تھے، اور بھی پٹھان رہ رہے ہیں، بلوچ رہ رہے ہیں، پنجابی رہ رہے ہیں، پختونخوا کے لوگ ہیں، لیکن جو افغانی وہاں پہ تھے وہ ایک جرائم کا گڑھ تھا ان کے اندر، اور وہ ان کو اب یہ بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے حکومت نے اچھا سٹانس لیا اور ان کو نکالنے کا پربند کیا، اور اس پہ وہ سٹل قائم ہے اور اس پہ آپریشن ہو رہا ہے، سب اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے، یہ بڑا اچھا کر رہا ہے۔ اگلا مسئلے کی طرف چلتے ہیں جی، کہ وائٹ ہاؤس میں امریکی ترجمان اور صحافی کے درمیان طنز بھرے جملوں کے تبادلے بھی عالمی توجہ حاصل کرنے لگے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے تھے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، عدم برداشت ہے اور گالی گلوچ تک چلے جاتے ہیں، لیکن اب تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی، امریکہ اور برطانیہ میں بھی ایسے واقعات ہونے لگے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے؟ دیکھیں جی فانسر صاحب، یہ جو ہے نا معاملات صحافتی ہوں، سیاسی ہوں، یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے۔ اب ذرا کیونکہ میڈیا جو ہے اس کو فروغ ملا ہے، اب سوشل میڈیا کی بہت زیادہ جو ہے وہ دسترس ہے لوگوں کی، اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلے صرف پرابلم یہ تھی گنے چنے چینلز میں، تھوڑے سے میڈیا میں، پرنٹ میڈیا، خبر جو تھی اتنی عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتی تھی، تو اب پتہ لگتا ہے بیسک یہ۔ سو ہر دور میں یہ چیز رہی ہے اور جگہ رہی ہے۔ دوسری بات، ذرا ہم احساس کمتری کا شکار ہے، ہم ہر چیز جو ہے ان کی نقل کرتے ہیں اور ہم انہیں اب خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایک ہمارا ذہنی فطور ہے، اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پارلیمان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، قانون سازی ہو رہی ہے، وہ بڑے اخلاق سے بیٹھتے ہیں، بڑے وہاں بھی سارا کچھ ہوتا ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے سر۔ اب دیکھیں نا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں جو ترجمان ہے اس سے ایک صحافی، اور وہ بھی خاتون صحافی، سوال کر رہی ہے صدر ٹرمپ کی اور پیوٹن کی وہاں ملاقات کس نے ارینج کرائی، کیسے ہوئی؟ وہ کہتا ہے تمہاری ماں نے کرائی۔ اچھا، یہی چیز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جو ڈائریکٹر وہاں پہ ہیں، انفارمیشن جو ڈائریکٹر ہیں وائٹ ہاؤس کے، وہ بھی یہی جواب دے رہے ہیں۔ اب یہ ایسی جو باتیں ہیں، یہ عام آدمی تصور کر سکتا ہے کہ اتنے ترقی یافتہ سپر پاور کا
جو ہے وہ ترجمان یا وہاں کا جو ہے وہ بھی خاتون ہے، اور پھر آگے خاتون، اور ویسے کہا جاتا ہے جی کہ ہم خاتون کا بڑا احترام، تو یہیں سے تو کہا جاتا ہے کہ جتنا احترام ہمارے ہاں خاتون کو ملتا ہے وہاں نہیں سوچ ہے، بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتا، اور جتنا اس کو رتبہ گھر میں یا ہر جگہ اسے دیا گیا ہوا ہے۔ اب چند مثالوں کو ہم تعلیم جہاں نہیں ہے، جہاں کوئی رسم و رواج نہیں ہے یا غربت ہے بے انتہا کی، وہاں پہ ہم اگر کچھ چیزیں دیتے ہیں ان کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا پاکستان یا ہمارے جو لوگ ہیں بہتر ہے، ذہنی تناؤ سے لوگ جو ہیں وہ سائیکالوجیکل بھی بہت سارے ہاں بیمار ہیں۔ ہاں، اب ان ہماری اصل میں لوگ اگر اتنے جو ہے خوشحال ہوں، یہاں پہ تعلیم اتنی زیادہ ہو، تو شاید آپ کو سب سے زیادہ اخلاق معاشری ادوار جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نظر آئیں گے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو عوام کا تو فکر ہی نہیں ہے، اور عوام کے حوالے سے وہ نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ ہی اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی خیال کرتے ہیں، نہ ہی اپنی پالیسی ہیں جو بناتے ہیں، بناتے کچھ ہیں، آگے عمل درآمد کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم صرف جو ہے دوسروں کو دیکھ کے نکالی یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور خود کو کمتر محسوس کرتے ہوئے یہ اپنے آپ کو باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قومیں یا وہ ممالک ہم سے بہتر ہیں اور ہم سے ہم نے کمتر ہیں۔ وہاں پہ الیکشن دیکھے ہیں یورپ میں، برطانیہ میں، ہم دیکھا ہے کہ آپس میں یہ انتہا تک جاتے ہیں، ہاں۔ یعنی دیکھیں وہ مانچسٹر میں جو جراڈ کوفمین کا الیکشن ہوا وہ اس پہ کہاں انتہا تک گئے، اور اس کی جو ہے وہ بالوں کی انہوں نے کاٹی اور یہ تو وہ سارا، لیکن ان کا ایک طریقہ کار بڑا اچھا ہے، یہ کم از کم تعریف کرنی چاہیے کہ جس دن الیکشن ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے سے شیک ہینڈ کرتے ہیں اور خدا حافظ، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو وہ مقابلہ یہاں اور وہاں کی ایک پرابلم یہ ہے کہ وہاں ووٹ کے ذریعے جیسے بھی ہے، ووٹ کے عوام کے ذریعے انتخاب اور منتخب ہوتا ہے، عوام کے فیصلے کو مانا جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ اس طرح ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جب سے پاکستان بنا ہے عوام کو تو بیوقوف بنایا گیا نا، عوام کو تو ووٹ کی عزت کا کہہ کے ووٹ کی بےزتی کروائی گئی ہے۔ اب جب زبردستی جو ہے نا وہ جب مسلط کریں گے تو پھر وہ جو آنے والے نمائندے ہیں نا ان کو وہ لڑواتے ہیں، وہ خود ہی لڑواتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ آپس میں آپ ان کو ذرا ہمارے لوگوں کو بھی آپ علیحدہ دیکھیں، تقریبات میں دیکھیں علیحدہ، جب یہ دونوں ایک دوسرے کو ملتے ہیں ایمان سے نکلتے ہی آپ دیکھیے حیران ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کا بہترین اختلاف والے کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے سے کمیشنیں بھی لے رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بزنس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور پتہ نہیں لگنے دے رہے۔ لیکن جو ہی پردہ اسکرین پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں ایسے ہوتا ہے جیسے ان سے زیادہ دشمنی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دکھاوے کے واوی والے کہ ہاتھی کے دان کھانے کے اور تو دکھانے کے اور، یہاں یہی مرحلہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹر ہے اور یہ سٹیج کے اوپر میں کہتا ہوں اگر اس پردہ اسکرین سے ان ایکٹروں کو اٹھا کے پردہ اسکرین والوں کو آپ ایوان میں لے آئیں اور ایوان والوں کو آپ پردہ اسکرین پر لے آئیں تو یقین کریں بہترین دنیا میں ایک نمبر بہترین دونوں ہو جائیں گے۔ اچھا جی، آگے جو ہمارا وہ چین کو جو ہینڈ میڈ مصنوعات کی برآمدات میں متعدد اضافہ ہوا ہے، کیا مزید اضافہ ممکن ہوگا اس میں؟ جو ہینڈ میڈ ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ہم چائنا کو وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ہماری یہ جو ہینڈ میڈ ہے نا یہ شروع سے ہی ہماری بنیادات میں بڑا بہتر رہا ہے اور مانگ بڑھی رہی ہے بیرون ممالک میں، لیکن ہماری جو وہی بدبختی ہے دور اقتدار کی کہ ہم نے کبھی قومی مفاد میں نہ سوچا، ہماری حکومتوں نے نہ اس جانب توجہ دی۔ مثلا دیکھیں نا ہمارے پاس ینگ لوگ کہا جاتا ہے جی، یوتھ بڑی ہے آپ کی، نوجوان آپ کے بہت زیادہ ہیں، کبھی کسی نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کی کھپت کی جائے، اس کی ترسیل کی جائے، اس کی اس کو درآمد کیا جائے، اس کو باہر بھیجا جائے، وہاں سے ویزے آپ لے کے آئیں، وہاں ہر جگہ ہر ممالک میں اسکل اور ان اسکل لوگوں کی ضرورت ہے، یہاں جو بے روزگاری ہے اس کو دور کیا جائے، کوئی اس کے بارے میں سوچا جائے۔ اسی طرح تعلیم کا دیکھا جائے کہ تعلیم یہاں پہ دیا جائے، نہیں کر کے یہاں انسٹیٹیوٹ اب موجود ہیں اور کھولے جائیں، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کو جو ہے وہ متحرک کیا جائے، فعال کیا جائے،
اور ان جو ہر بچے گھر میں جیسے آپ ویکسین دے رہے ہیں اس طرح ہر گھر میں دیکھا جائے کتنے بچے تعلیم یافتہ ہیں، کتنے بچے کتنی تعلیم یافتہ ہیں، کتنے بے روزگار ہیں، کتنے روزگار ہیں. اور ان کو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ ووکیشنل کی بات آپ کرتے ہیں نا، تو بہت سے ووکیشنل کے اوپر کام کیا گیا ہے لیکن وہ صحیح فعال نہیں ہے، ان کو بجٹ بہت بڑا دیا گیا، ہر حکومت نے دیا. یہی تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں سکول زیادہ جو ہیں ان کو تو فائل کریں پہلے. اسی طرح ہاسپٹل ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہسپتال اتنے ہیں کم ہیں، اور یار جو ہیں ان کو ہی نہیں فائل، وہاں پہ پورے ڈاکٹر نہیں ہیں، وہاں پہ ادویات نہیں. اچھا اسی طرح ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اور اسکول کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، آپ ان کو فعال کر نہیں رہی ہیں، وہاں پہ پورے اساتذہ ڈاکٹر اور یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اچھا جو وہاں سے نکل رہی ہے بن کے یونیورسٹیوں سے بچے ایم فل پی ایچ ڈی کر کے نکل رہے ہیں، جو بچے کالجز سے آ رہے ہیں، جو بچے ووکیشنل سے آ رہے ہیں، ان لوگوں کو آگے جاب کی اپرچونٹی نہیں رکھی گئی. دیکھیں نا باہر کے ممالک لوگ کہتے ہیں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اور کب فارغ ہو رہے ہیں اور کس سبجیکٹ میں ہو رہے ہیں، ان کے لیے جابس تیار ہوتی ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ جابس کا مسئلہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹس کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. ووکیشنل گورنمنٹ نے کھولا، انہوں نے جو کوالیفائڈ ٹیچرز وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ان کی، اب وہ ایک پورا طریقہ ہے، ان کو پوری فیسیلیٹیٹ کیا، وسائل دیے، اب وہ اس کو چلا رہے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ ہو جاتا ہے جی باہر کا جب ہم کرتے ہیں کہ جی ویزا باہر سے آیا تو ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کھول لیا، ویلڈنگ ہے تو وہ 2 ٹوچ لگائے اور اس کو کہا جی ٹھیک ہے اب اس کی جو ویکسینیشن ہے اس کی پرائیویٹ جتنے بھی ہیں وہ آپ دیکھیں سارا. یہ جب شارٹ کٹس کی طرف آتے ہیں نا تو ہمارا میں نے کہا نا یہ سارے چیزیں سر جو بھی منصوبہ آپ بنائیں اس کی ہر چیز پیش دیکھ کے. اچھا رہی بات وہ جو آپ نے چائنا کے اصل موضوع سے ہم ہٹ گئے تھے، چائنا میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھیں اس میں $5.11 ملین تک پہنچی ہے اب جو برآمد ہے، اور اس کو اب یہ دیکھیں پچھلے سال سے 2% صرف بڑھائی گئی. اچھا حالانکہ دیکھیں نا اس میں جو یہاں کی وزارت ہے اس کو میں کوشش کرنی چاہیے 2 سے 20 جائے. یہ کیا کرتے ہیں اچھا جی اس دفعہ 2 ہی اگلی دفعہ 4 کر لو بس ٹھیک ہو گیا دکھا دیا. اچھا عجیب ان کی یہ ایک ذہنیت ہے. حالانکہ ہمارے مٹی سے لے کے اور برتن ہر چیز معدنیات تک جو ہے سر وہ تو چھوڑیں، ہمارا نمک جو ہے اگر یہی جانا شروع ہو جائے تو جناب اس میں ہی کئی ملین ڈالر جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. صرف نمک کی یہی نہیں ہے کہ وہ کھانے کے اور اس کے کام آتا ہے، وہ یہ بڑے ڈیکوریشن پیس اس سے بن رہے ہیں اور بہت میں کہا جی ہر چیز دیکھیں ہمارے جو آلات استعمال ہو رہے ہیں وہاں سے لے کے عام چھری کانٹے تک جو ہے وہ یہاں پہ بن رہا ہے اور اس کی باہر مانگ ہے. صرف ہم کیا ہیں کہ ہماری جو باہر ایمبیسیز ہیں نہ وہ اس میں کردار ادا کر رہی ہیں کہ وہاں سے آرڈر لے کے یہاں کے بزنس مینوں کو دیں، اور یہاں کے بزنس مینوں میں یا ہماری جو وزارتیں ہیں وہ بھی یہ کوشش نہیں کر رہی ہیں کہ عام جو صنعت کار ہیں، عام لوگ جو ہیں ان کو باہر کی طرف جو ہے متوجہ کیا جائے اور انہیں آرڈرز جو ہیں وہ دلوائے جائیں تاکہ اس میں اضافہ ہو. سو ہمارے پاس بتایا نا اسکل بھی ہے، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قدرتی جو ہیں وہ معدنیات سے بھی نوازا ہے، ہمارے پاس سارا کچھ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں اور وزارت سے لے کے سفارت تک جو باہر ان کو متحرک کرنا چاہیے، ان کو متحرک ہونا چاہیے. جب تک وزارتیں ساری مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہر شعبے کی وزارت موجود ہے لیکن کام کوئی نہیں. ہر ملک میں ہمارے سفارت خانے قونصلیٹ موجود ہیں لیکن سوائے پاسپورٹ بنانے کے اور شناختی کارڈ بنانے کے کوئی کام نہیں کر رہے. دنیا کے جو ہے وہ اس لیے تو نہیں ہوتے، بیسک تو وہاں بنائے جاتے ہیں کہ یار آؤ سفارت کاری کو بہتر بنائے. سفارت خانے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن ہم لوگ نہ وہاں کمیونٹی کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں، وہ قونصلیٹ اور وہ سفارت خانے وہاں بھی وہ جو اوورسیز ہے وہ کبھی بھی قونصلیٹ اور سفارت خانے کو اپنا گھر نہیں سمجھتا کیونکہ وہ اس کا گھر والا رویہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. اسی طرح اس کا پاکستان کے ساتھ بھی رویہ نہیں ہے. یہاں سے تو جو جاتا ہے وہ اتنا محب وطن ہے، آپ ساری یورپ میں دیکھ لیں
کہ کوئی بھی شاید اور نادر ایک دو کی آپ مثال نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ سارے کے سارے وہیں بستے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی وہیں پڑھاتے ہیں اور ان فیوچر بھی ان کا مستقبل وہیں سنوارتے ہیں. تو جب سفارتکاروں کی یہ سوچ ہوگی تو وطن کی بات کہاں آ جاتی ہے؟ جی اگلا سوال ہے جی کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ چوری کا مینڈیٹ جو ہے وہ ناقابل قبول، کارکن اسلام آباد جانے کی تیاری کرے. اب مولانا صاحب کو جو ہے نا وہ 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ ان کو آ گیا کہ یہ مینڈیٹ جو ہے 47. جی ایک تو بات ہے کہ نا وہ بڑے بزرگ سیاستدان ہیں، مولانا فضل سے ہوئی تو زیادتی ہے جی. ان کو ہر بار ہر دور حکومت میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہ دیا نہیں جاتا جو ان سے معاہدہ کیا جاتا ہے یا ان سے جو بات طے کی جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں چلے کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے نا، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اس وقت اہمیت ہی بن جاتی ہے. تو آپ دیکھیں نا آج کل زیرک سیاستدانوں میں آپ کو اگر کوئی نظر آتا ہے تو مولانا ہی زرداری صاحب کے بعد اور عمران خان اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے بعد اگر کوئی اپوزیشن میں بھی دکھائی دیتا ہے تو مولانا فضل الرحمان. بلکہ ہر معاملے میں جب بھی کہیں کوئی پھنستا ہے، حکومت پھنسے، ریاست پھنسے، کوئی بھی پھنسے، تو مولانا فضل الرحمان بڑھ کے آگے تشریف لاتے ہیں اور نمبر بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن اس میں ہر بار ان کے ساتھ دھوکہ ضرور ہوتا ہے. پچھلی دفعہ وہ وزارت صدارت سے چلے ہوئے ہیں، وزارت عظمیٰ سے آ کے وہ سی ایم پہ آئے ہیں. اب سی ایم بھی اس دفعہ جو ہے وہ ان کو ایسے دکھا کے واپس رکھ لی گئی ہے. تو وہ پھر کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے نا کہ آپ فیصلے جو ہیں نا وہ جیوانوں میں نہیں میدانوں میں ہوں گے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے جنگ کے میدان میں نہیں. ہاں اچھا، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے جتنے الیکشن ہوئے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ غلط ہوئے ہیں اور ساری 47 ہوئے ہیں. تو اب جا کے جو ہے یہ کہنا وہی آپ والی بات کہ 1.5 سال بعد اب پھر ان کو خیال آ گیا، جبکہ وہ 26ویں ترمیم میں بھی پیش تھے اور اس کو کر دیا تھا. وہ تو دیکھیں نا وہ پاس ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر مولانا کی کاوشیں شامل نہ ہوتی. وہ انہوں نے تو نہیں لانے کی بات کی تھی، وہ خالق تو نہیں تھے، لیکن اسے مکمل کروانے میں اس کا پورا کردار تھا. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو مولانا کو، لیکن ایک بات ہے کہ مولانا جب پڑک مارتے ہیں تو ایک دفعہ تو ایوان ہلتے ضرور ہیں. تو اس دفعہ بھی انہوں نے نہ صرف ایوانوں کی بات کی ہے، حکومت میں بھی 2 دفعہ آئے تھے. اچھا پھر وہ چلے گئے. میں نے وہی بتایا نا کہ انہیں جو کہا جاتا ہے وہ تو نہیں ملتا، لیکن وہ پھر آخر میں وہ یہ کہتے ہیں اچھا کچھ تو کوئی مل گیا، جڑا مل گیا تو صبر شکر کرو اور شکر الحمدللہ کرو چلے سے اور اسلام آباد تک جائیں گے. انہیں پہلے ہی چاہیے شہباز شریف صاحب کو. ہاں نہیں یہ پہلے بھی یہی ہے کہ ہر دفعہ دیر کر دیتے ہیں مولانا صاحب کو جو ہے نا. اور اسی لیے مولانا صاحب نے یہ بھی جو ہے نا وہ کہہ دیا ہے، خبردار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو اب ہوائیں آج کل چل رہی ہیں نا، ہوائیں چل رہی ہیں کہ اسرائیل کو جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا تھا. مولانا نے خبردار کر دیا کہ اسے تسلیم کرنے کا نا سوچا بھی نہ جائے. آپ لوگ میں نے بتایا نا جی، انہوں نے تو شہباز شریف صاحب کو سلوٹ مارتے ہوئے صدر ٹرمپ کو اور ان کے معاہدے کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ہے، جس کے جواب میں ہر کوئی یہاں یہی سمجھ رہا ہے کہ اسرائیل کو ایک طرح سے تسلیم کر لیا گیا یا کر لیا جائے گا. میں بات کر رہا ہوں نا تم، لیکن مولانا نے موقع ضائع نہیں ہونے دیا. مولانا نے پہلے خبردار کر دیا کہ جناب پھر یہ موضوع بڑا ہاٹ ہوگا اور میں پیش ہوں گا. نہیں یہ جو اپنا میاں شہباز شریف کیا جو فیلڈ مارشل ہیں آصف منیر صاحب، یہ اتنی طاقت کے مالک نہیں ہیں کہ یہ والا کام کر سکیں. ہاں باقی سارا ان کے اوپر وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں ملک کے لیے. نہیں اپنا معذرت کے ساتھ عرفان موسیٰ سرائی صاحب آپ درست کہتے ہیں، حالات تو ایسے ہی بنے ہوئے ہیں کہ لیکن ان حالات میں بھی آپ نے درست فرمایا کہ یہ ناقابل قبول ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہوگی کہ دیکھیں یہاں جب تحریک انصاف جیتی تھی تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اب جتنے اکثریت سے جیتی ہے تو کوئی دوسری پارٹی نہیں، کوئی مل کے ہی ان کے ساتھ ہی حکومت تو نہیں بنی ایسے. اچھا پھر اکثریت جو تھی وہ سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ مسلم لیگ نون کو مل سکتی ہے، مل گئی. دیکھیں نا جی دلا دی گئی.
پھر یہ سوچا جا رہا تھا کہ اچھا اب وہ اس کے خلاف تاریخ بڑی زبردست نکلے گی. یہ معاملات جو اچھا وہ سن تو لیں, پھر 26ویں ترمیم, اب 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. عدالتوں کا سمجھا جا رہا تھا کہ جی عدالتوں کو جو ہے وہ بانٹا نہیں جا سکتا فیصلوں کو. جس طرح سے نا کچھ عدالتیں بھی جو ہے نا جی وہ اب صاحب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناممکنات میں سے ہوتی ہیں. مثلا قادیانیت کو آپ اگر اس حوالے سے آئین کا اگر حصہ کو ٹچ بھی کریں گے تو وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اسرائیل کا یہ دو چیزیں ایک ایسی ہیں. سر میں نے عرض کیا چلے اللہ وقت اتنا بدل چکا ہے عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب کہ اب جو طاقت کے امان ہے نا جی وہ اتنے خسر ہو چکے ہیں اور اتنے اوور کانفیڈنس ہو چکے ہیں کہ وہ کہندے ہیں کہ جناب ہم جو اسی چاہیں گے نا وہ اسی کر سکتے ہیں. تو عوام جو ہے نا جی عوام نہیں اٹھنا نا. اصل بات تو وہی آ گئی کہ عوام نہیں اٹھنا نا. دیکھیں آپ کیا سمجھے کیا ہوگا اگر وہ قبول کر لیں گے. آپ سمجھتے ہیں جی عوام اٹھ کھڑی ہوگی. میں نے وہی کہا آپ کہتے ہیں نا عوام اٹھے گی. عوام 26 کو بھی اٹھی, عوام ہن بھی اٹھی. اگلا نے پہلے وہاں اسلام آباد میں نت ڈالی تھی, ادھر مرید کی لٹا کے ایسا مارا عوام سدھی ہو گئی ہے. یہ جو اٹھے نا ٹی ایل پی والے اٹھے, یہ اس طرح سے اٹھے, یہ اپنا مولانا صاحب آگے, ان کے بیک گراؤنڈ میں صاف ایک چیز ہوتی ہے, جب عوام خود اٹھے گی تو یہ خود پھر آگے لیڈ کرنے آتے ہیں. عوام کے گٹے گوڈوں جو ہے نا جی نہیں سر اور نہیں. آپ جتنا حرمت رسول پہ انہیں بیوقوف بنایا گیا ہے نا جی یہ عام لوگ نا. اب دیکھیں نا آپ جن لوگوں غریب کے بچے مرے ہیں تحریک لبیک میں, وہ جو عام بچے دیکھیں اتنے جوان بچے پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں بیچارے, اور کس میں حرمت رسول کے نام پہ. اب ہم سب کی جانیں قربان ہیں رسول اللہ کی ذات ان کے نام پہ, ہمارا خاندان قربان. لیکن بات وہی آ گیا نا کہ جب یہ نعرہ لگتا ہے نا تو آدمی میں جوش پیدا ہو جاتا ہے. اچھا وہ پتہ نہیں کہاں کا کوئی مجھ سے, لیکن کون مرا؟ غریب کا بچہ مرا. اسی طرح تحریک انصاف کا جو ڈی چونک پہ بچہ مرا, کس کا مرا؟ جناب پھر وہی آپس میں بیک ڈور مذاکرات ہو جاتے ہیں. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد محمود اجگزئی کی درخواست پر تحریک تحفظ آئین میں شامل ہو گئے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر ہیں, بڑے شریف آدمی ہیں اور بڑے محب الوطن بھی ہیں. اس کے ساتھ وہ جب سے فلسطین کی کاز پہ گئے تھے اور ان کی بڑی شہرت ہوئی, بڑے شہرت ہوئی ان کی. جب آدمی اس جاتا ہے نا اس پہ کبھی غلطی اس سے ہو جاتی ہے, نہیں لگتا ہے کہ میں نا کوئی اور مخلوق ہو گیا. انہوں نے بھی شاید یہ سمجھا جیسے انہوں نے اپنے آ کے بیان دیا کہ میں جماعت اسلامی حالانکہ بڑی زبردست وہ جماعت ہے اور وہاں پہ واقعی ایک سیاسی ایسی جماعت ہے جہاں پہ اور نہیں ایسی جماعت ہے جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ عہدے پہ ملتے ہیں وہ نہیں کردار پہ ملتا ہے, ان کی کارکردگی پہ ملتا ہے. اب اس کو چھوڑ کے اگر کوئی آ رہا ہے اور یہ کہہ کے آ رہا ہے کہ جناب نہیں خیالات ایک دم بدل کے اس کے ہو جاتے ہیں تحریک انصاف والے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا یار تحریک انصاف نے اور انہیں دعوت اجگزئی صاحب دے دیتے ہیں کہ آپ جناب ادھر آئے. تو مسئلہ تو وہی ہے کہ کپڑے انہوں نے وہ نہیں وہ پہن لیے. اب کل کو تحریک انصاف کو تو ویسے ہی انہوں نے آزاد قرار دے دیا, تو ساری تحریک انصاف کا تو یہاں کوئی بہتر ہوتا شاید مل جائے, کوئی آفر ہوئی ہوگی شاید. تو اسی طرح یہ پنچھی اڑتے ہیں جی, سیاسی پنچھی ادھر سے ادھر اڑتے رہتے ہیں, لیکن بعد میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور کبھی کبھی یہ اندر نا ایک غلط فہمی سی بھی ہو جاتی ہے, اور جس پر انہوں نے بیان بھی کیا تھا کہ یار میں وہاں جماعت اسلامی میں رہ کے وہ نہیں کر سکتا تھا جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں. میری پرواز جو ہے نا وہاں پہ محدود ہو جاتی ہے. میں عقاب ہوں, میں اونچی اڑان اڑنے والا ہوں, لہٰذا مجھے اونچی اڑان کے لیے کہیں ایسی جگہ جانا. تو لوگ سمجھ رہے تھے, لوگوں نے سمجھا یہی تھا کہ ان کو کوئی بہت بڑا نا آفر ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ انہوں نے اڑان پر, لیکن وہ جب جا کے ادھر گئے ہیں تو لوگوں کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے. لیکن شاید انہیں مایوسی ابھی نہ ہوئی ہو, آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے.
اچھا یہ ایک سیاسی جو میچور پن ہے نا اس حوالے سے یہ بات بڑی زبردست خبر ہے کہ ایم کیو ایم کو مطلب کیا ہوا ہے کہ موجودہ پالیسی ہی جاری رکھنے کے حق میں ہو گئی ہے. دیکھیں جی یہ بڑی خوش آئند ہے یہ بات کہ ایم کیو ایم نے اپنے ماضی سے سیکھا ہے. دیکھیں وہاں جتنی افراتفری ایم کیو ایم مچاتی رہی ہے کراچی میں، جتنی ایم کیو ایم نے وہاں پہ بتا خوری اور بوری بند کام کیا ہے اور جتنا ہوا کیا ہے اور جو کچھ کیا ہے الطاف کے دور وہ کسی سے بھولا ہوا نہیں بدل گیا. اچھا وہی عرض کیا نا، وہی کہا نا کہ عادت بدلی ہو گئے. لیکن اصل یہ ہے کہ ان کی جو سیاسی قیادت ہے، نئی سیاسی قیادت، اس نے اپنی سوچ کو بدلا ہے. لہٰذا بہت اچھی بات ہے کہ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ان پر ریویو کیا جائے، دیکھا جائے، اور اگلی نئی آنے والی پالیسیز جو ہیں کہ جس میں معیشت کی بات ہو رہی ہے، کراچی میں امن لانے کی بات ہو رہی ہے، آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کراچی صرف مہاجروں کا ہے. کراچی میں پنجابیوں کا بھی ہے، پاکستان ہے. کراچی کوئی شہر جو ہے وہ ملک کا علیحدہ نہیں ہے، وہ ایک شہر ہے پاکستان کا اور بڑا. ہاں، اور وہاں کا جو ہے اگر معیشت اچھی ہوگی، ماحول اچھا ہوگا، وہاں صفائی ہوگی، وہاں انتظامی معاملات اچھے ہوں گے، وہاں روٹی روزگار زیادہ اچھا ہوگا، تو لازمی بات ہے کہ پورے پاکستان پہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو ان کو دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم کی اس خوشائند جو انہوں نے کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے دوسری پارٹیوں کو بھی چاہیے، جیسے کہ یہ تھی جو کراچی کی بندرگاہ جو ہے وہ اس پہ اور گوادر کی جو ہے وہ بھی بندرگاہ بڑا اچھا پرفارمنس ہو رہی ہے. اب جب یہ ترقی ہونا شروع ہوئی ہے تو اس میں تمام جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو ایم کیو ایم کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان کے نقشے قدم پہ چلنا چاہیے. اور حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی وہ، لیکن ایم کیو ایم کو بھی چاہیے نا کہ صرف پالیسی پہ اتفاق کر کے اپنے مفادات کو عزیز نہ بنائیں، بلکہ کراچی کے لیے کچھ سوچیں. پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے، دیگر وہاں جو سیاسی پارٹی ہیں اور اس کو بھی. نہیں ابھی تک نہیں نہ ہو رہا سر. دیکھیں وہاں پہ بے روزگاری بھی اسی طرح ہے، وہاں مہنگائی بھی اسی طرح ہے. وہاں سب سے جو مین چیز ہے کہ جو وہاں پہ گندگی ہے، جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جو وہاں کے حالات ہیں ان کو درست کرنا چاہیے. پھر سب سے بڑی بات کہا یہ جاتا ہے، پنجاب کی بات وہاں کی جاتی ہے جی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جی وہاں تو وہاں کون سی گڈ گورننس ہے، وہاں کون سی مہنگائی عروج پہ نہیں ہے، تو ہر چیز ہے. وہاں کون سا کرائم کی شرح بہت کم ہے، ہر چیز ہے وہاں پہ. حتیٰ کہ جو اسکول کالجوں کی اور اس کی ہے وہ فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بجٹ میں دوسری چیزیں رکھی جائیں ہیں ان میں لیکن اسی حوالے سے اگلا سوال ہے کہ ایک بار پھر سرکاری یونیورسٹیوں کی فیس میں اضافہ کر دیا گیا، اور یہ زیادہ سندھ کی ہی بات ہو رہی ہے. نہیں اچھا سندھ میں ہی نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا میں پنجاب میں بھی نہیں، لیکن بات زیادہ وہاں کی ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا بات یہ بے نظیر کارڈ ہو رہا ہے، صحت کارڈ ہو رہا ہے، سارا تو تعلیمی کارڈ کیوں نہیں ہو رہا ہے جناب. بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تعلیم دی جائے. اب دیکھیں کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اچھا ہم ان کی تو بات کر دیتے ہیں، ہم انہیں اسکول میں لانے کا بندوبست نہیں کر رہے، لیکن ہم بات صرف کرتے ہیں، یہ صرف زبانی کلام ہے. اچھا پھر جو بچے پڑھ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں جو ابھی نہیں نہ آ رہے ان کو لانا چاہیے، ان کے لیے انتظامات کرنے چاہیے. اب یہ تعلیم پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں، بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ صوبے جو ہیں لیپ ٹاپ دینے کی بجائے اگر یہی بچوں کی فیس کو کم کریں اور بچوں کو تعلیم زیادہ دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. نئے لوگ بچوں کو لا کے اس میں تعلیم میں اضافہ کریں کہ یہ رونا روئیں کہ جناب ہم ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہم بوجھ جو ہے نا اس کا بھی، تعلیم کا بھی بوجھ اگر آپ عوام پہ ڈالیں گے آپ تو مجھے بتایا عوام کدھر جائے گی. اچھا اسکول جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں اس میں کئیوں میں بہت زیادہ بڑی اچھی لیبارٹریز ہیں. گورنمنٹ اسکول میں امیر کا بچہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو پرائیویٹ پڑھ رہا ہے 5-10 لاکھ فیس دے کے. وہ غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے. اچھا اس غریب کے بچے پہ بھی آپ اب دیکھیں نا یونیورسٹی کے عام بچے کی جو ہے وہ 70 سے 80 ہزار فیس کر دی گئی ہے. وہ کہاں سے دے گا جو 25,000 سے 30,000 روپیہ کما رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ فیس کا یہ کیوں کہتے ہیں جی ہم نے فیس بڑھا دی ہے، اخراجات بڑھ گئے. اب کیا اخراجات بڑھے ہیں، ان کی لیبارٹری کے جو چیزیں ہیں ان کی، اب لیبارٹری میں کتنا وہ دیتے ہی نہیں. آپ جا کے نا ذرا سروے کر لیں
میں نے بچوں سے پوچھا جا کے، میرے اپنے بچے پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں گھر سے پیسے، آپ اپنے پاس سے ریسرچ کے لیے خود اور تجربوں کے لیے آپ خود اپنے جا کے لائیں گے چیزیں اور تجربے کریں گے، وہ تو کچھ بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں لیبارٹری پڑھ لیا ہمارے پاس۔ اچھا، جبکہ پھر وہی بات جو اصل پریشانی کی بات ہے، آپ ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے بات کریں، وہ جناب ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا فنڈز نہیں ملے؟ نہیں جی فنڈز پتہ ہے، پڑھے ہیں، اچھا وہ پڑھے ہیں خرچ نہیں کرنے، اب پتہ نہیں کہاں خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں وہ بتاتے کہ یہ وہ فنڈ جو ہے وہ خرچ کہاں ہوتا ہے۔ ریسرچ پہ بھی یہی حال ہے، عام پڑھائی پہ بھی ہر جگہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پھر وہ گورنر صاحب بھی چپ ہر صوبے کا بیٹھا ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی جو ہیں، یا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں سارے، وہ بھی پتہ نہیں کس دفتر میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، یا کیا اچھا ہے؟ ذرا اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جا کے تو دیکھیں، آپ ایک چھوٹا سا سیمینار کر کے، ایک چھوٹی سی تقریب کر کے 4 لیپ ٹاپ اور 4 وظائف دے کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، یار نہیں، ایسے غلط بات ہے نہ، اس سے تعلیم آپ ہمارے بچے ہو، آپ کی تعلیم ہمارے ذمہ ہے، اس طرح اسی لیے یوتھ میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ نے 2 لیپ 4 اسکوٹریاں دے کے کچھ کر لیا، اس طرح کچھ۔ یوتھ بڑی باشعور ہے، اس کو پتہ ہے، اور وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ اپنے تنگ حالات میں ہم اپنی مدد آپ کے تحت پڑھ رہے ہیں اور بڑی مشکل سے پڑھ رہے ہیں، اور وہ پھر جب پہنچتے ہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تو انتہائی نفرت ہے ان کو اپنے حکمرانوں سے، اپنے صاحب اقتدار سے، اپنے وزراء سے، ان ساروں سے پھر ان کے اندر جو لاوا ہے وہ پھٹتا ہے، جس کا پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یوتھ کو فلاں نے اپنے پیچھے لگا لیا۔ پیچھے نہیں لگایا، جب آپ ان کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نفرت میں وہ پھر کسی طرف بھی چلے جاتے ہیں، نفرت میں ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں، آپ کے اتنے منصوبے، منصوبہ سازی کرنے کے باوجود اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، فیسیں بڑھانے کی نہیں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جگہ یہ جو آپ سڑکیں اور بڑے بڑے منصوبے اور پل بنا رہے ہیں، ان کی ضرورت پہلے نہیں ہے، اس سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو آپ تعلیم یافتہ بنائیں، اس کے لیے سارے پیسے وہاں لگانے چاہیے۔ منصوبہ سازی کی دیکھیں تو یہ بڑے بڑے پل بنا کے بسیں نئی لا کے آپ سمجھتے ہیں آپ نے ترقی کر لی، یہ ترقی نہیں، بسیں لگا کے تو میں کہتا ہوں جی 1000 بسیں لے آئیں، آپ یہاں چاندی کی جو ہے نا سڑکیں بچھا دیں، لیکن جب آپ کا ایک ان پڑھ آدمی وہاں تھوکے گا، وہاں کوڑا کرکٹ پھینکے گا، اس کو جو چرسی ہے وہ اسے توڑے گا، کیا فائدہ؟ جبکہ آپ کو تعلیم اور روزگار جو ہے اس پہ سب سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ یہ جو نقل کرتے ہیں یہ باہر کے ممالک کی کرتے ہیں، یہ جو ہمارے وزراء اعلیٰ ہے اور سارے کہ جی اچھا صاف ہونا چاہیے یہ نا، لیکن یہ نہیں اندازہ کرتے کہ انہوں نے وہ مردم سازی کی ہے، ان لوگوں نے انہوں نے ان کو سمجھایا ہوا ہے، ان کا کلچر، ان کا جو اخلاق ہے، تو دیکھیں نا سب سے زیادہ سر پیسہ وہ اپنی صحت اور تعلیم پہ لگا، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سڑکوں پہ لگا رہے ہیں۔ اچھا وہ اسی لیے وہ پھر میں سکھایا عمران خان اس معاملے میں وہ ٹھیک کہتا تھا نا کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں کیا کرنا ہے۔ اچھا اس نے نہیں کیا، میں مثال دینا، آج کہنے کہ انہیں کیا تو کیتا نہیں، اچھا اس کو نہیں موقع ملا، آپ کر لیں یار، اچھا کام ہے نا، کوئی بھی اچھا کام ہے، پھر اس کا نام نہیں لینا چاہیے، جو یہی تو یہ کرتے ہیں شاہ ندیم صاحب، یہی تو کرتے ہیں، یہ بیان دے دیتے ہیں، جیسے انہوں نے بیان دے دیا، لوگ بس عوام بیان پہ ہی چل رہے ہیں، بیان دے دیا، اب عملی کام کیا گیا، عملی کام کیا کہ جی درخت لگانے، ساری دنیا کو پتا، بہت خوش ہوئے، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، کیا ہوا؟ اس کا بیڑا غرق کر دیا، یعنی جتنی کرپشن اس یار اس نے تو اچھا بات کر دی نا، اگلے نیچے بیٹھے والے منصوبے کا انتظار کرتے ہیں، کیا ہوتی ہے وہ یہ اس طرح کی منصوبہ سازی ہے کہ لوگ آج کل سردیوں کا موسم آ گیا، لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے، اور جب کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بلکہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں وہ لنڈے کا رخ کرتے ہیں کہ چلیں جی وہاں سے بڑی اچھے ہیں تو ہم اپنا جو سفید پوشی ہے اس کو سنبھال کے رکھیں، جو سفید پوش بھی ہیں، بلکہ امیر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے ورکر کو دینا، تو وہ بھی وہاں سے بڑے بڑے اچھے لے کے آتے ہیں۔ تو وہ لنڈے کے کپڑوں پر جو ہے نا وہ حکومت نے 200 روپے فی کلو ٹیکس جو ہے وہ نافذ کر دیا۔ دیکھیں جی یہ وہی حال ہے کہ جس طرح ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی اور باشعور بنانا، دوسروں کی فیسیں بڑھا دی جاتی، اسی طرح کہا جاتا ہے ہم نے غریب کو ریلیف دینا ہے
اور اس کے کھانے پینے اور اس کے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر مافیا بیٹھے ہیں جو اس کی قیمت کو 3-4 گنا اور بڑھا دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ افسر جو شاہی ہے وہ مل جاتی ہے، اور مل کے کھا رہے ہیں، اور عوام کو جو ہے وہ زمین کے اندر گاڑ رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح یہ جو ہے کپڑا ایک لنڈے والا جو غریب کا تن کو کرنے والا، پھر سردیوں کا بالخصوص جب موسم آتا ہے، گرمیوں میں تو عام کپڑے کے ساتھ بنین میں بھی گزارا کر لیتا ہے غریب، لیکن جب سردی آتی ہے وہ پھر بنیان میں گزارا نہیں ہوتا، اس کے لیے تو اس نے کچھ نہ کچھ، تو ایک لنڈا ایسا تھا جہاں 50 روپے 100 روپے 200 روپے کی کوئی ایسی چیز مل جاتی تھی۔ بیکاری بھی جو تھا وہ اگر کوئی خراج میں نہیں دیتا تو پیسوں سے خرید لیتا تھا، اپنی عزت بچا لیتا تھا، جو کوئی غیرت مند جو بیکاری ہے۔ لیکن یہاں پہ اور پھر اشرافیہ، اچھا جو بڑی اشرافیہ تھی وہ ویسے جیسے آپ نے کہا کہ نوکر کے نام پہ لے آتی اور خود پہن کے وہ کہتی تھی کہ ہمارے کزن نے، ہمارے بھائی نے وہاں سے فرانس سے یا وہاں سے ماسپینسر کا یا پولو کا یا ادھر کا برانڈ کے وہ چیزیں ہیں وہ بھیجی ہیں۔ لیکن اب جیسے نا ان چیزوں پہ تو بالکل ہی جو ہے بلکہ ریلیف ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ہاتھ سے دینا چاہیے کہ یار یہ آپ کو اس میں یہ فائدہ ہم دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے وہ آپ کی سوالو کر کے غریبوں کو وہ سستے سے سستا ملے۔ ہو کیا رہا ہے اس کے الٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے 2 کلو پہ 200 روپیہ ٹیکس لگا دے، اب وہ بندوں کو جو ہے 500 روپے کا ملے گا، اور مرضی ہے ان کی۔ یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ 1 روپیہ پٹرول بڑھا، اچھا چاہے ہفتے بعد پھر 2 روپے کم ہو جائے 500 روپے۔ اب یہی حال ہماری جو کلچر ہے، اچھا اس کو کون دیتی ہے تحفظ؟ بات وہ آگئی افسر شاہی، کہ افسر شاہی اس کی قیمتیں نہ پہلے دیکھتی ہے روکتی ہے، نہ ٹیکس لگنے کے بعد دیتی ہے۔ یار کوئی شعبہ تے غریب لی چھاڑ دے جتنے کہ ٹیکس سے نہیں تو بغیر کوئی ایسا بھی تو دیکھیں نا، ہم تو پٹتے رہتے ہیں، ایسے منصوبہ سازی کریں کہ جس سے حکومت کو مالی فائدہ ہو لیکن عوام پہ بوجھ نہ پڑے۔ اب دیکھیں نا، میں نے وہ جو پہلے کہا تھا کہ جی سڑکیں انہوں نے بنا دی، فٹ پاتھ بنا دیے، اب ایسی فورس بنانی چاہیے جو ان لوگوں کا چلان کرے جو ان فٹ پاتھوں کو استعمال کر رہی ہے یا غلط پارکنگ کر رہی ہے۔ اب وہ فورس کو وہیں سے ان کی پیسے بھی ملیں گے، ان کی تنخواہیں بھی دیں گے، عوام حکومت پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ لیکن ایسے منصوبے نہیں ہیں، وہ بنا دیا، آپ دیکھیں وہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، ساری تجاوزات فٹ پاتھ پہ لوگ دکانیں چھوڑ کے فٹ پاتھ پہ اپنے ٹھیلے اور اپنے وہ بڑھا کے نا اپنے پھٹے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہاں وہ بیچ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ان رنگین فٹ پاتھوں کا اور یہ پیسہ اتنا لگانے کا سوائے ٹھیکیداروں کے یا وہاں کے ایم پیوں کے کسی کو کوئی فائدہ ہوا؟ عوام کو بھی کبھی کسی فٹ پاتھ پر میں نے کسی عام آدمی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ آپ دیکھیں بیرون ملک فٹ پاتھوں پہ لوگ صبح دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں اور بالکل صاف ہوتے ہیں، کہیں اگر کوئی گر جائے تو انشورنس ملتی ہے، اگر کہیں کوئی اینٹ نکلی ہے کچھ ہوئی ہے اس کا بھی انہوں نے اگلوں نے تدارک رکھا ہوا ہے، کوئی وہاں پہ تصویر کھینچ کے اگلا لے کے جاتا ہے، اس کو ڈبل انشورنس ملتی ہے اور فائن ہوتا ہے ان لوگوں پہ جن لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جناب بڑے بڑے رنگین بنا دیے جاتے ہیں، سڑکیں بنا دی جاتی ہیں، آپ صبح گزریں دکاندار سارے اپنا گند سڑکوں پہ پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہاں کے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ان فٹ پاتھوں پہ تجاوزات بڑھی ہوئی ہیں، اور وہ کہاں گئی وہ تجاوزات کو روکنے والی فورس؟ کہاں گئی وہ جناب فٹ پاتھ؟ آپ جا کے تو دیکھیں، آدھی کی اینٹیں نکل چکی ہیں اور آدھی جو ہیں وہ ان پہ قبضے ہوئے۔ اصل میں منصوبہ سازی کے ساتھ ساتھ عملی کام کو جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھتے رہنا اور اس پہ عمل کروانا جو ہے وہ انتظامیہ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نہیں نبھا رہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔